बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में जिस मौजू पर बात करनी है वो है इस्लाम का सियासी निज़ाम। सियासत का लफ्ज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और सियासत और सोच के असासी मायनी इस्लाह करना, संवारना, दुरुस्त करना वगैरह के हैं। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि हम सियासत को अच्छी तरह से जानते हैं और इस लफ्ज़ से भी हम मानूस हैं। तो इस्लाम ने हमें एक सियासी निज़ाम दिया है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 3 निज़ाम हैं। इस्लाम ये कहता है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बारे में ये इरशाद फरमाया है कि दीन और सियासत 2 चीज़ों के नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। इस्लाम में दीन और सियासत की दूरी का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। और इसी तरह सियासत हुकूमत करने का फ़न है और हुकूमत का वो इदारा है जिसे दाखिली और ख़ारजी सियासत कहा जाता है। इस्लामी सियासी निज़ाम के जो बुनियादी तसव्वुरात हैं वो क्या हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ है शऊर पैदा करना। सियासी शऊर जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, देखें रियासत तो बन गई। अब जब हम बात करते हैं रियासत मदीना की, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना बनाई तो उसके बाद आपने क्या किया? सबसे पहला काम आपने मस्जिद नबवी की तामीर की और मस्जिद नबवी की तामीर के बाद तालीम का एक निज़ाम राइज किया और आप देखते हैं मस्जिद नबवी में असहाब सुफ़ा कायम किया। इसी तरह अमन व अमान, कोई भी रियासत की कामयाबी का दारो मदार अमन व अमान पर होता है। अगर आपकी रियासत में अमन व अमान नहीं है तो कभी भी रियासत कामयाब नहीं हो सकती। तो अब उसके लिए रियासत, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब हमने इस कलमे की बुनियाद पर इस मुल्क को हासिल किया तो इस मुल्क में कानून भी फिर अल्लाह ही का चलेगा। अब हम देखें ना, वो कहते हैं ना, आधा तीतर आधा बटेर। अब हम नाम लेते हैं इस्लाम का और सिस्टम हम चलाते हैं अंग्रेज़ों का, सिस्टम हम चलाते हैं यूरोप का, सिस्टम हम चलाते हैं अमेरिका का। तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद क्या होगा? कौवा चला हंस की चाल, तो अपनी भी भूल गया। तो अब जब हम अपनी चाल ही भूल गए हैं, हम अपने सियासी निज़ाम को ही भुला दिया, हमने अपने मुआशी निज़ाम को भुला दिया, हमने अपनी तहज़ीब को भुला दिया, हमने अपनी सकाफ़त को भुला दिया, हमने अपने माशरती निज़ाम को भुला दिया, हमने अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हम उनको भुला चुके हैं। तो ज़ाहिर है फिर हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? हम कहते हैं जी कामयाब भी हो जाएंगे और फिर देखें ना कि जब हम कलमा पढ़ते हैं तो कलमा पढ़ने के बाद हमारी ज़िंदगी पर इख्तियार ख़त्म हो जाता है। फिर हमने वो करना है जो हमारे अल्लाह का हुक्म है, जो हमारे रसूल का हुक्म है। तो सियासी निज़ाम के जो बुनियादी तसव्वुरात हैं उसमें सियासी शऊर का पैदा करना है। और शऊर कैसे पैदा होता है? इल्म से। इल्म क्या है? इल्म एक शऊर है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली आयत नाजिल हुई है, पहली वही नाजिल हुई है, जो पहला लफ्ज़ नाजिल हुआ है वो है इकरा, पढ़। तो इल्म, और यही इल्म जो है हमें बाकी मखलूक़ात से मुमताज़ कर रहा है। जानवर के पास इल्म नहीं है, फरिश्तों के पास भी वो इल्म नहीं है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करें। तो ये क्या है? इल्म है। वल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। तो ये सारे उलूम अल्लाह ताला ने जो इंसान को दिए हैं वो किसी और मखलूक को नहीं दिए हैं। तो ये जब इल्म हमारे अंदर आएगा तो फिर हमें तमीज़ होगी कि फिर हमारे अंदर शऊर पैदा होगा। आज चूँकि हम अवाम जो हैं, अवाम के बारे में हमारे उस्ताद मोहतरम सलीमी साहब अक्सर कहा करते हैं जाहिल काहिल, कि अब ज़ाहिर है जब वो जाहिल है तो अब जब वो जाहिल है तो उसको पता ही नहीं है, ना उसको हुकूक का पता है, ना उसको फ़राइज़ का पता है, ना उसको ये पता है कि स्टेट में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ना हम हकूक़ अदा कर रहे हैं, ना हम जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। तो अब चलें, जमहूरी निज़ाम है,
میں ابھی اس پر بات نہیں کرتا ہوں، وہ اس پر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہم نے ووٹ دینا ہے، ہم کس کو ووٹ دیں گے؟ کس بنیاد پر ہم ووٹ دیں گے؟ شریف آدمی کو کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر جناب ہم ووٹ دیتے ہیں۔ میں نے تو کبھی بھی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے ہمیشہ لوگوں کو، حکومت کو گالیاں دیتے دیکھا ہے اور سنا ہے۔ آج تک میں نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جو حکومت پر خوش ہو۔ جتنی بھی حکومتیں میری اس عمر میں جتنی بھی میں نے حکومتیں دیکھی ہیں، نہ میں نے ضیاء الحق سے حکومت دیکھنا شروع ہوا ہوں، نہ کوئی ضیاء الحق سے خوش ہوا، نہ کوئی نواز شریف سے خوش ہوا، نہ کوئی بے نظیر سے خوش ہوا، نہ کوئی جناب اس کے بعد اب عمران خان کی حکومت ہے تو کون بندہ ہے جو کہے گا جناب ووٹ دینے کے لیے تو جناب سارے دوڑ دوڑ کے جناب ٹھپے لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ دینے کے بعد گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ضیاء الحق کے ساتھ تھے، وہی لوگ ضیاء الحق سے ہٹے اور بے نظیر کے ساتھ آ گئے، پیپلز پارٹی میں آ گئے، وہی لوگ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو پھر نواز شریف کے ساتھ مل گئے، وہی لوگ جو ہے نواز شریف سے ہٹے، اور وہ اب عوام ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ وہی لوگ آزمائے ہوئے پیادے ہیں، یہ آزمائے ہوئے گھوڑے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو بار بار آ رہے ہیں۔ اب ہمارے اندر یہ سیاسی شعور ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، ہم کس بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں؟ برادریزم کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں، لسانی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی میں مختصر بات کرتا ہوں، ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس نے کرنا کیا ہے؟ اس نے لیجسلیشن کرنی ہے، اس نے قانون سازی کرنی ہے۔ اب آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو تو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، تو وہ کیا قانون سازی کرے گا وہ؟ اور آپ کو پتا ہے کہ جناب یہ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں فلاں بندے کو ووٹ دے رہا ہوں۔ میں نے کہا یار اس بندے کی ریپیوٹ تو اچھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہاں وہ تو مجھے بھی پتا ہے، وہ جناب بتہ خور ہے، اس نے نوکریاں بیچی ہیں، وہ جناب اس کا کریکٹر بھی اچھا نہیں ہے، اور وہ جناب قبضہ مافیا ہے، اور میں تو جانتا ہوں فلاں فلاں لوگوں کے گھروں پہ اس نے قبضے کروائے ہوئے ہیں، اس نے اپنے پاس گنڈے پالے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ایسے بندے کو ووٹ دے رہے ہیں جس کے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو کے مجھے یہ سارا کچھ کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہاں کیا کروں میری مجبوری ہے۔ میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ کہتے ہیں جی ہمارے لیڈر نے اس کو ٹکٹ دے دیا، اب کیا کریں ہم مجبور ہیں۔ تف ہے بھائی کہ جب ہمارا یہ شعور ہوگا، جب ہم یہ سوچ کر ووٹ دے رہے ہیں کہ جناب چونکہ اس بندے نے اس کو ووٹ ٹکٹ دے دیا ہے لہٰذا ہم نے تو فلاں پارٹی کو ووٹ دینا ہے، تو میرے بھائی پھر اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ تو ہمیں سیاسی نظام کا جو بنیادی تصور ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ علم حاصل کریں، اس کے اندر سیاسی شعور پیدا ہو، اور وہ اس کا مطالعہ کرے، اور اس کو پتہ ہو کہ اس نے اپنے حق رائے دہی کو کیسے استعمال کرنا ہے، سیاسی کون سی جماعت ایسی ہے جس کا منشور ایسا ہے، اور ووٹ کا صحیح استعمال کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ شہری کے سیاسی فرائض کیا ہیں اور پھر اس کے حقوق کیا ہیں۔ ریاست تو تخلیق ہو گئی، اب یہ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ یہ بھی سیاست کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور ریاست کا مقصد کیا ہے؟ ریاست بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے خون کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، اپنی جائیدادیں چھوڑی ہیں۔ جو انڈیا میں کروڑ پتی لوگ تھے، ارب پتی لوگ تھے، امیر ترین لوگ تھے، وہ پاکستان میں آ کے بیچارے غریب ہو گئے۔ اپنا تن من دھن سب کچھ دین اسلام کے لیے انہوں نے قربان کیا، اسلام کے نام پہ پاکستان ایک وطن بنانے کے لیے۔ تو ریاست اگر ہے، اب پاکستان بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ جناب ہم جو لوگ اب آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے، جو لوگ انڈیا میں ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ دیکھیں وہ بیچارے گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے، وہ گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، وہ اپنی عبادات اور معاملات میں اس طرح سے آزاد نہیں ہیں جیسے پاکستان میں ہیں۔ تو اس لیے کہ جہاں پہ جب اللہ کی حکومت ہوگی، ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگی، تو وہاں پر ہم اسلام کے مطابق اپنے قوانین، ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ تو لوگوں کے حقوق کا تحفظ، کہ ہر ریاست میں لوگوں کے حقوق و فرائض ظاہر ہوتے ہی ہیں اور وہ آئین میں درج ہوتے ہیں، اگر پھر بھی شہریوں کو حقوق حاصل نہ ہو سکیں تو اس کے لیے بہت سے فورمز ہیں۔ آپ عدلیہ کا دروازہ نوک کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اور بھی بے شمار ذرائع ہیں۔ اب تو
صارف کے لیے الگ سے ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. تو اسی طرح اداروں میں باہمی وابستگی، اداروں میں ہم آہنگی، کہ ریاست میں ایک فرد مختلف اداروں کا رکن ہوتا ہے اور مختلف اداروں میں سے اس کے مفادات اس کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات فرد اپنے مفادات کی خاطر ان اداروں سے وابستگی کو مناسب طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے ریاست میں عدم استحکام پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح نظریہ سیاسیات کے ذریعے ریاست اپنے مختلف اداروں کے درمیان وفاداری کا تناسب قائم رکھتی ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے مطلوبہ مفادات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہم جتنے بھی مثال کے طور پہ ابھی عدلیہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ جڑے ہوئے ہیں. عدلیہ کیا کرے گی؟ کوئی بھی مسئلہ عدلیہ اس پر فیصلہ دے گی. فیصلہ کس بنیاد پر دے گی؟ مقننہ، جو قانون بنائے گی، لیجسلیشن. اب عدلیہ اور مقننہ اور انتظامیہ، ان تین اداروں کی میں آج تفصیل سے بات کروں گا آپ کے ساتھ. تو اب عدلیہ مقننہ سے ہٹ کے فیصلہ نہیں دے سکتی ہے، اور انتظامیہ عدلیہ کے فیصلے کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتی ہے. تو یہ اداروں کی آپس میں انٹر لنک ہیں. یہ معلومات میں اضافہ، یعنی جب ہم نظریہ سیاست کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر اس ذریعے سے ہمیں نہ صرف مقامی، نہ صرف قومی، بلکہ بین الاقوامی معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں. آج تو دنیا کہتے ہیں گلوبل ولیج بٹ گئی ہے. آج تو انٹرنیٹ پہ آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں، اب تو چینلز بھی ہیں. ہمارے وقتوں میں صرف ایک BTV ہوتا تھا اور وہ بھی 2-3 گھنٹے کے لیے ہوتا تھا. تو اب تو 24 گھنٹے اور چینلز شمار میں ہی نہیں آ رہے ہیں. تو آئین کا تحفظ، دنیا کے نقشے پر کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو آئین کے بغیر چل رہا ہو. ہر حکومت اپنا کاروبار ریاست چلانے کے لیے آئین بناتی ہے. تو پاکستان بھی، ہمارا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ بھی ایک آئین کے تحت چل رہا ہے، اور اس آئین کے مطابق جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ طے پاتے ہیں. تو ریاستی قوانین کی پابندی، کسی بھی ریاست میں اس وقت تک بگاڑ اور عدم استحکام پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کے عوام قانون کی پاسداری کرتے ہیں. اگر ہم قانون کے مطابق چلیں گے، میرے پاس میری گاڑی ہے، میں اس کو چلاتا ہوں، میرے پاس اس کے کاغذات مکمل ہیں، میرا ڈرائیونگ لائسنس بنا ہوا ہے، میں نے اگر موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوں ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں میں نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہے، میں نے سارے قوانین پورے کیے، تو بے دھڑک میں جہاں سے کراچی سے پشاور اور پشاور سے جناب میں مظفر آباد اور آزاد کشمیر اور جہاں مرضی چلا جاؤں، کیونکہ میں نے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کیوں چھیڑے گا کوئی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی. معاشرتی اقدار کا تحفظ. معاشرے کے اصول و ضوابط ظاہر ہے یہی معاشرتی اقدار کہلاتی ہیں. معاشرے کا ہر فرد عموماً ان اقدار کی پابندی کرتا ہے. اگر ان اقدار کی پابندی نہ کی جائے تو یہ فرد معاشرے کے لیے موزوں تصور نہیں کیا جاتا. تو ہمارے جو ویلیوز ہیں، جو میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے سوشل جس طرح سے ہے سیٹ اپ ہے، تو ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرنی ہیں. ایک معاشرے کا مفید شہری بن کے ہم نے رہنا ہے. ملازمتوں کا حصول. نظریہ سیاسیات کے مطالعے کے ذریعے فرد انفرادی فوائد حاصل کر لیتا ہے. مثلاً اس سے ملازمت حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اب اگر تو اس کے پاس تعلیم ہوگی، اس کے پاس علم ہوگا، تو ہی اس کو صحیح ملازمت ملے گی. آپ دیکھیں جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو اچھی ملازمت ملتی ہے. جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، عالم جو ہوتا ہے، جو علم جس کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، وہ لاکھوں روپے کی تنخواہ لے رہا ہوتا ہے. اور جس کے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہے، جس نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہے، وہ بیچارہ کیا ہوگا، یا سویپر ہوگا یا پین ہوگا. تو اس طرح کی ملازمت ہوگی تو اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 15 سے 20 ہزار روپے ہوگی. تو اس لیے ظاہر ہے اس کے لیے بھی اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے. تو دوسرے علوم سے ربط، کیونکہ سیاسیات کا جو علم ہے اس کا تعلق دیگر علوم کے ساتھ بھی ہے. یعنی ہم اسلامک اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں، ہم جو کوئی سیاست جو ہے، اگر ہمیں سمجھ بوجھ ہے تو ہم نہ صرف یہ علم ہے بلکہ جتنے باقی علوم ہیں ان سب سے ہم رابطے میں ہیں.
تو سیاسی نظریات سے آگاہی ظاہر ہے اس کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے. جمہوری طرز حکومت، جیسے ہمارا جو طرز حکومت ہے یہ جمہوری طرز حکومت ہے. اسی طرح اس علم کے ذریعے سیاسی فکر اور نظریات کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے کہ اب دیکھیں نا ہمارے جو موجودہ زمانے میں جو ترقی پذیر ممالک میں اس کے اثرات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. ہر حکومت عوام کی فلاح و بہبود اور شہریوں کی خدمت کا کام سر انجام دیتی ہے. افراد اور حکومت کے تعلقات، افراد کے تعلقات، افراد کے فرائض اور حقوق کو بہتر بنانے میں نظریہ سیاست ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اسلام میں جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم کون ہیں؟ ہم خلیفہ ہیں. کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو اب یہ نائب خلیفہ، تو اب خلیفہ کیا ہے؟ نائب. اب ہم نے حکومت حاصل کر لی، ہم نے ریاست حاصل کر لی، اس پر اپنی حکومت بھی بنا لی، لیکن اس حکومت پر حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. اقتدار اعلیٰ کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں. ہمارے پاس تو اقتدار آیا ہے، تھوڑی دن کے لیے آیا ہے، تھوڑی عرصے کے لیے آیا ہے، اس کے بعد آج دیکھیں کتنے حکمران آئے. کتنے حکمران آئے جب سے پاکستان بنا، ایک سے ایک حکمران آئے اور اس کے بعد جناب اپنے پیریڈ سے جناب واپس چلے گئے. اصل حکومت کس کی ہے؟ اصل حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ دراصل کافر ہیں. اور اس کو مزید کہا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. أَلِلَّهُ الْخَلْقُ الْأَمْرُ إِنَّ لِلَّهِ يَحْكُمُ بِمَا يُرِيدُ أَنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. حکم کس کا چلے گا؟ صرف اور صرف اللہ کا چلے گا. تو اسلامی ریاست کے جو بنیادی ادارے ہیں، 3 بنیادی ادارے ہیں اسلامی ریاست کے. کون کون سے؟ ایک ہے مقننہ. مقننہ کسے کہتے ہیں؟ مقننہ جو قانون سازی کرتی ہے اور اس کے جو فرائض ہیں، جو اس کے شرائط ہیں اور جو اس کے ماخذ قانون ہیں. یعنی شرائط کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مقننہ کے ہر فرد کا، چونکہ ایک اسلامی ریاست ہے نا، تو اسلامی ریاست میں قانون کون سا چلے گا؟ ظاہر ہے اسلام کا قانون چلے گا. تو اس کے لیے ہر فرد کا، مقننہ کے ارکان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، کتاب اور سنت سے گہری وابستگی. قانون کس سے بنانا ہے؟ آپ کو پتہ ہے قانون کے بنیادی ماخذات میں نے آپ کو پہلے پڑھائے ہیں، ان میں قرآن اور حدیث. تو جو قرآن اور حدیث کو عبور رکھتا ہے وہی قانون سازی کرتا ہے. ہم ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ جس کو ناظرہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہم اس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب جاؤ جی ہمارے لیے قانون سازی کرو، اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے حکمران جو ہیں وہ ایسے ہیں. تو بھائی جیسے حکمران آپ نے منتخب کیے ہیں ویسے ہی آپ کے حالات ہوں گے. تو کبھی کسی اللہ والے کو منتخب کریں جس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہو قانون سازی کرنے کی، جو ملکی اور بین الاقوامی مسائل پر گہری نظر رکھتا ہو، اس کے اندر اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہو، وہ اعلیٰ کردار کا مالک ہو. ہم تو پہلے سے ووٹ دیتے وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بندہ تے ٹھیک نہیں ہے لیکن ہن کی کریے، ہن برادری آ گئی ہے، ہن کی کریے، اپنا بندہ ہے، ہن نہیں چھاڑ سکتے اینو. تو اس نے جناب فلاں ویلے یہ کام کیا تھا. بھائی سڑک بنانا، دیکھیں سڑک بنانا کیا ہے؟ اس نے کوئی اپنی جیب سے تھوڑی بنائی ہے. اس نے جناب گلی بنائی ہے اس لیے ووٹ دینا. بھائی گلی اس نے اپنے پیسوں سے تو نہیں بنائی، ہمارے پیسوں سے بنائی ہے. ہو سکتا ہے اس میں بھی اس نے کوئی کمیشن اپنا کمایا ہو. تو مقننہ منتخب کرنے والوں کی کیا شرائط ہیں؟ یعنی وہ بھی ظاہر ہے مسلمان ہوں گے. اسی طرح قرآن حکیم میں ارشاد ہے سورہ آل عمران میں، ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے.
مجلس قانون کے رکن کے انتخاب کے لیے عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ مجلس قانون ساز کے رکن کے انتخاب کے لیے رائے دہندگان کا عادل ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کی اہلیت اور صلاحیت کا اندازہ اور ظاہر ہے وہ اس کی قابلیت کو مد نظر دیکھ کے رکھنا ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے آئین کی آج کل آپ کو پتہ ہوگا، آئین کی شک جو ہے 62-63 کہ وہ امانت دار ہو اور دیانت دار ہو۔ تو مقننہ کے فرائض کیا ہیں؟ یعنی مجلس قانون ساز کے ممبران کتاب و سنت اور تعامل صحابہ کی روشنی میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے قوانین تشکیل دیں۔ یعنی اللہ نے جو قرآن میں کہا، حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اب یہ ظاہر ہے یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ مفاد عامہ اور ریاست کو مد نظر رکھ کر آزادانہ غور و فکر کرنے کے بعد قانون سازی کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب چونکہ یہ میری پارٹی کا آدمی ہے اور اس نے مجھ پر کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، لہٰذا جاؤ جی آپ جو مرضی کرو، عوام کی جیب پہ ڈاکے ڈالو، جو مرضی کرو۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ ہیں مقننہ کے بغیر کوئی خرچ یا ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا، اور مقننہ جو ہے وہ خلیفہ کا مواخذہ بھی کر سکتی ہے، اگر خلیفہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے تو یہ کر سکتی ہے۔ تو اس طرح کے ہیں۔ تو ماخذ قوانین میں نے آپ کو پڑھائے تھے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اقوال صحابہ، اجتہاد، یہ ہیں۔ اسی طرح قانون سازی کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ قانون سازی کے لیے مسودہ حکومت کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے یا مجلس ارکان کی جانب سے پیش کیا جا سکتا ہے، تو ہر رکن غیر جانبدار و خلوص کے ساتھ اس پر غور و فکر کرتا ہے، اور پھر اس پر تجاویز سامنے آتی ہیں، اور پھر اس کو منظور کیا جاتا ہے۔ جیسے قومی اسمبلی میں یا پھر سینٹ میں بھیجا جاتا ہے، سینٹ سے پھر قومی اسمبلی، اور پھر یہ سارے چیزیں اس کا ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس کرنے کے بعد پھر وہ صدر کے دستخط ہوتے ہیں، اور پھر وہ جناب قانون بن جاتا ہے۔ اچھا جی، دوسرا ادارہ ہے جی انتظامیہ۔ انتظامیہ کیا ہے؟ تنظیم۔ انتظامیہ یعنی جو کسی بھی حکومت کی انتظامیہ، ظاہر ہے یہ ایک بڑا اہم شعبہ ہے، اور یہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے قانون کو نافذ کرنا۔ اب یہ قانون بنا دیے ہیں اور انتظامیہ ان قوانین کو نافذ کرتی ہے، اس پر امپلیمنٹیشن کرواتی ہے، اس پر عمل درآمد کرواتی ہے، اور انتظامیہ کے جو اختیارات ہیں ان کی بھی تقسیم ہوتی ہے، اس کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، یعنی خلیفہ، رئیس، امیر المومنین ہمارے ہاں جو پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، اور پھر اس کے انتظامیہ کے مختلف شعبے ہیں۔ شعبے کون کون سے ہیں؟ محکمہ تعلیم ہے، محکمہ تبلیغ ہے، جیسے اب اس کو منسٹریز آپ کہہ لیں، منسٹری آف ڈیفینس ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، امن کا فورن منسٹری ہے، امور مالیات ہے، ہمارا فائنانس منسٹر ہے، ترقیات عامہ ہے، مواصلات ہے، خوراک ہے، اور اس کے بعد جو جناب ہم آتے ہیں تیسرا جو ہمارا بڑا رکن ہے ریاست کا، وہ ہے جناب عدلیہ۔ عدلیہ کیا کرے گی؟ مقننہ نے قانون بنایا ہے، اور قانون بنانے کے بعد اب یہ جو ہمارے انتظامیہ ہے وہ اس قانون پر امپلیمنٹیشن کرے گی، اور اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو عدلیہ اس پر فیصلہ کرتی ہے۔ تو عدالت کی جو اقسام ہیں وہ آپ جیسا آپ کو پتہ ہے، لوور کورٹ ہیں، ابتدائی عدالتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، اور ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ ہے۔ تو قاضی کی اوصاف کیا ہونے چاہیے ہیں کہ اس کے وہ صحیح طریقے سے کام پروقار انداز میں کام کرے، اور کوئی غیر جانبداری سے کام کرے، جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، نیپوٹزم نہ کرے، اور مقدمات کے فیصلے تنہائی میں نہ کرے، بلکہ دونوں فریقین کی بات سن کے وہ فیصلے کرے، اور اس کے جو اختیارات ہیں کہ گواہوں اور امینوں کی منظوری اور نیب مقرر کرے، اور اوقاف نگرانی کرنا اور حدود جاری کرنا، اور وصیتوں کا نفاذ اور اس کے شرائط کے مطابق فیصلے کرنا،
تو یہ جو ہماری عدالتیں ہیں، اور بر وقت فیصلے کرنا، اگر آپ فیصلہ کو لیٹ کر رہے ہیں، آج جیسے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں نا، اگر قانون آپ کے معاشرے میں ہے اور انصاف ہے آپ کے معاشرے میں، تو آپ ترقی یافتہ ہیں. اگر آپ کو انصاف نہیں مل رہا تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. تو اس لیے انصاف بہت اہم ہے. تو اسلامی ریاست میں 3 بڑے ادارے ہیں، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ. تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیا. ابھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.